अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तालीमुल कुरान क्लास नंबर 70। आज की क्लास में हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 57 पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा बअसनाकुम मिन बादि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून। तर्जमा। सुम्मा फिर, ये भी हरूफ आतिफ़ा में से है, हरफ आतिफ़ फिर। बअसनाकुम, हमने तुम्हें खड़ा किया, उठाया। बअसना, हमने उठाया, कुम, तुम्हें। बअसनाकुम, हमने तुम्हें उठाया। मिन बादि मौतिकुम, तुम्हारी मौत के बाद, या तुम्हारी मौत की सी हालत के बाद। ये एक कैफियत या हालत को ज़ाहिर कर रहा है, इसलिए की सी हालत के अल्फाज का इजाफ़ा किया गया है जो ब्रैकेट में है। उसके बगैर भी तर्जमा मुकम्मल है, तुम्हारी मौत के बाद, लेकिन इससे मज़मून ज़्यादा वाज़े हो जाता है। तुम्हारी मौत की सी हालत के बाद हमने तुम्हें उठाया। लअल्लकुम तशकुरून, लअल्लकुम, ताकि तुम, तशकुरून, शुक्र करो, ताकि तुम शुक्र करो। इसमें सुम्मा जो है ये हरूफ आतिफ़ा में से हरफ आतिफ़ है, और ये ताख़ीर को भी ज़ाहिर करता है। यानी पहला मामला मुकम्मल हुआ तो उसके नतीजे में, उसके बाद उससे कुछ ताख़ीर में ये मामला ज़ाहिर हुआ। तो सुम्मा फिर, बअसना, हमने उठाया, ऊपर किया, बुलंद किया, भेजा। ये बअसना फ़ेल माजी मारूफ़ है, और इसके अंदर ना जो है वो ज़मीर जमा मुतकल्लिम है जो इसका फ़ाइल बन रही है, और फ़ाइल मरफ़ू होता है, इस वजह से ये मरफ़ू है। लेकिन ज़मायर मबनी होते हैं, इसलिए उसकी कोई ज़ाहिरी अलामत नहीं होगी। बअसना, इसका मादा बा आइन सा है। बासा या बासो, बासा फ़ेल माजी या बासो फ़ेल मुज़ारे, बासन इसका मस्दर है, इसके माने हैं भेजना। और इसी से एक फ़ेल इम बासा भी आता है, यानी हमज़ा इसके आगाज़ में और नून का इजाफ़ा करके, तो ये 5 हरूफ पर मुश्तमिल फ़ेल माजी बनेगा। इसे बाब इन्फ़िआल कहते हैं। सुलासी मुजरद के तो 6 अबवाब हैं, और सुलासी मज़ीद के मुख्तलिफ़ अबवाब हैं, जिनमें से एक इम बासा है। तो बे आइन सा इसमें असली हरूफ, और मज़ीद जो ज़ायद हरूफ शामिल किए गए हैं वो हमज़ा और नून हैं। तो इम बासा, जागना। बासा के माने तो भेजना, ये मुतअद्दी है, यानी किसी और को भेजा जाए, इसमें मफ़ूल की ज़रूरत भी होती है। लेकिन इम बासा जो है ये लाजिम हो जाता है, वो उठा या जागा। तो जागना एक तो इसके माने हैं, दूसरे माने रवाना होने के भी हैं। किसी चीज़ का ज़िंदा होना भी इसके माने हैं। तेज़ चलने के लिए भी आता है, और तैयार होने के मानों में भी आ जाता है। उठना और फैलना, उसके लिए भी ये इम्बासा का फ़ेल इस्तेमाल होता है। और जो बासा या बासो, बासन, बासन जो मस्दर है, इसकी जमा बुऊस आती है। तो ये लफ्ज़ मौत के बाद बेदारी के लिए भी इस्तेमाल होता है, सो के उठने के लिए भी इस्तेमाल होता है, क़यामत के लिए भी आता है। और बाज़ औक़ात वफ़द कोई कहीं भेजा जाए उसको भी बाज़ कहते हैं। कासिद को भी बाज़ कहा जाता है, यानी जिस चीज़ को कहीं भेजा गया है। बासुन के माने दावत, नबूवत और बासत के भी होते हैं, यानी पैगाम
نمائندہ وفد جو کسی خاص مقصد کے لیے کہیں بھیجا جائے، ڈیلیگیشن یا مشن کے لیے بھی بعث ان کا لفظ آتا ہے۔ اور اسی سے بعیث اور مبعوث اور منبعث یہ مختلف الفاظ بھی آتے ہیں، جن کے معنی بھیجا ہوا یا اٹھایا ہوا اس کے معنی بنتے ہیں۔ ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں اٹھایا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد۔ تو من جو ہے یہ حرف جار ہے کسی چیز کے آغاز کے لیے، تو بعد سے اس کا ویسے تو ترجمہ ہوگا، لیکن سے کہنے کی ضرورت نہیں، تمہاری موت کے بعد ہی ترجمہ بن جائے گا۔ بعد موتکم، بعد کا لفظ جو ہے یہ بھی اسم ہے اور ظرف ہے، اور من کی وجہ سے یہ مجرور ہے۔ جو اس سے پہلے حرف جار من آیا تھا اس نے جر دی تو دال پہ زیر آئی ہے۔ اگر یہ مفرد استعمال ہو تو بعدو آتا ہے، مبنی ہوتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، من آ جائے پھر بھی، من نہ آئے تب بھی بعدو ہی پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پر چونکہ یہ مضاف بن رہا ہے، یہ مضاف الیہ غلط لکھا گیا ہے، من بعد جو ہے یہ مضاف ہے اور موت اس کا مضاف الیہ ہے، اور موت پھر مضاف ہے اور کم مضاف الیہ ہے۔ تو یہ درستی یہاں سمجھ لی جائے، بعد کا لفظ مضاف الیہ نہیں ہے بلکہ مضاف ہے۔ مضاف پہلے کو کہتے ہیں اور اس کے ساتھ جو جوڑا جائے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ تو بعد مضاف ہے، موت مضاف الیہ ہے، لیکن موت اپنی ذات میں بھی مضاف ہے اور کم مضاف الیہ ہے۔ تو یہ تو اس کی ترکیب ہوئی۔ بعد کے معنی ہوتے ہیں بعد، اور موت کے معنی مرنے کے ہوتے ہیں۔ موت کسی حالت، موت کسی کیفیت کو بھی موت کہا جاتا ہے۔ یہ اسم ہے، واحد مذکر اور مجرور ہے، مضاف الیہ بننے کی وجہ سے مجرور ہے۔ جو مجرورات ہیں وہ تو دو ہی ہیں، ایک وہ اسم جس سے پہلے حرف جار آ جائے، اور دوسرا وہ اسم جو مضاف الیہ بنے۔ تو یہاں پر موت کا لفظ مضاف الیہ بننے کی وجہ سے مجرور ہے۔ تو موت کسی حالت کے بعد۔ موت کا لفظ جو ہے یہ اس کا مادہ میم واو تا بھی اور میم یا تا بھی دونوں طرح سے مادہ قرار دیا جاتا ہے، اور ماتا یموتو اس سے فعل آتا ہے موتن، تو یہ اس کا فاعل جو ہے اسم فاعل وہ مائت کے وزن پہ بنے گا، میت بھی اور میت بھی۔ تو اس کے معنی مرنے کے ہیں ماتا یموتو کے، ٹھنڈا ہونے کے بھی ہیں، پرسکون ہو جانے کے لیے بھی آتا ہے، تھمنا بھی اس کے معنی ہیں۔ اور اسی کے شروع میں اگر ایک حمزہ زائد کر دیا جائے تو یہ ثلاثی مزید میں چلا جاتا ہے، اماتا، اس سے فعل مضارع یمیتو، ماضی اماتا مضارع یمیتو، اور مصدر اماتتن، تو یہ باب افعال کہلاتا ہے، اور اس کا اسم فاعل ممیت آتا ہے، مارنے والا، اور اسم مفعول ممات آتا ہے، یعنی جس کو مارا گیا ہو۔ تو اماتا یمیتو کے معنی ہوتے ہیں موت دے دی یا مرنے دیا۔ من بعد موتکم، موت یہاں مصدر استعمال ہوا ہے موت کے معنوں میں، اور کم جو ہے وہ اس کے ساتھ مضاف الیہ بن کے آیا ہے، یہ موت مضاف، کم مضاف الیہ، وہ مضاف اور یہ مضاف الیہ۔ اور کم کے معنی ہیں تمہاری موت، تو مضاف الیہ ہے، موت کو کم کی طرف منسوب کیا گیا ہے اس لیے یہ مضاف الیہ ہے۔ تو کم ضمیر جمع مخاطب کے لیے ہے اور مضاف الیہ بن رہی ہے، اس وجہ سے یہ مجرور ہے۔ من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد۔ لعلکم تشکرون، لعل اس کے معنی ہوتے ہیں شاید کے، تاکہ، اور کم لعل کا اسم ہے۔ تو یہ لعل کیا چیز ہے؟ یہ حرف ہے، یہ چند حروف ہیں جو اسم کو یا مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ تو جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ان اللہ، اللہ کا لفظ جو ہے اس کے آخر میں جو زبر یا فتح آئے گی
وہ اسی انا کی وجہ سے آتی ہے، اور اس کا ساتھی یہ لعل بھی ہے، اسی طرح سے اس کا بھی عمل ہوتا ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں تاکہ، لعل تاکہ، تو یہ حرف مشبہ بالفعل ہے۔ اس کے معنی کئی ہوتے ہیں، لعل کے معنی شاید بھی کیے جاتے ہیں، تاکہ بھی کیے جاتے ہیں، اور امید کو ظاہر کرنے کے لیے، امید ہے کہ، یا ممکن ہے کہ، اور بعض اوقات سوال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیا۔ لعل یہ حرف مشبہ بالفعل اور اس کا اسم کم ہے، اس میں لعل اس کو کہیں گے، اور کم اپنی ذات میں ضمیر جمع مخاطب ہے، اور لعل کا اسم بننے کی وجہ سے منصوب ہے۔ تو یہ حروف مشبہ بالفعل جو بھی ہیں وہ اس کے بعد ایک جملہ واقع ہوتا ہے جو بالعموم جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اور اس میں جو مبتدا ہو وہ اس حرف کا اسم کہلاتا ہے، جیسے یہ اسم لعل کہلائے گا کم، اور جو اس کے بعد خبر آتی ہے، یہاں پر تشکرون جو جملہ ہے وہ خبر ہے، تو جملے کی صورت میں اس پہ رفع آئے گی۔ تشکرون تم شکر کرو، تاکہ تم شکر کرو، یہ فعل مضارع معروف ہے تشکرون کا لفظ، اور اس کے اندر ضمیر جمع مذکر مخاطب کے لیے ہے جو اس کا فاعل ہے، اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اور اس کے یہ فعل اور اس کے اندر جو فاعل ہے وہ مل کر ایک جملہ بناتے ہیں، اور وہ جملہ جو ہے وہ حرف مشبہ بالفعل جو یہاں پر لعل آیا تھا اس کی خبر ہے۔ تشکرون کو اگر ہم تفصیل سے دیکھیں تو اس کا مادہ شین کاف را ہے، شکر، فعل ماضی اس سے شکارا آتا ہے، اور شکارا براہ راست بھی استعمال ہوتا ہے اپنے مفعول کے ساتھ، اور لام کے صلے کے ساتھ بھی، شکر لہو۔ یشکر فعل مضارع آتا ہے، کئی مصادر ہیں، شکرن، شکرانن، شکورن، یہ مصادر ہیں۔ اسم فاعل اس سے شاکر بنتا ہے، اسم مفعول مشکور بنتا ہے۔ یہاں میں یہ واضح کر دوں کہ عام طور پہ اردو میں غلط محاورہ استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں میں آپ کا مشکور ہوں، اس کا جو عربی زبان کے لحاظ سے مطلب بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ آپ میرا شکر کر رہے ہیں، حالانکہ جو شکریہ ادا کرنے والا ہے اس کو شاکر کہا جاتا ہے، اور جس کا شکریہ ادا کیا جائے اس کو مشکور کہا جاتا ہے۔ بہرحال شکرن کے معنی ہوتے ہیں شکریہ ادا کرنا، کسی کے احسان یا انعام پر اس کی تعریف کرنا، کسی کے کام کا اجر و ثواب دینا، یا کسی کو کامیاب کرنا، یہ مختلف معنی ہیں۔ کسی چیز کی قدردانی کرنا بھی اس کے معنی ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے تو اجر و ثواب دینے کے معنوں میں آتا ہے، انسان کے لیے ہو تو دونوں معنی اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ شکر جو ہے شکریہ، شکر گزاری، اظہار ممنونیت کے لیے، اور جب کسی کو کہنا ہو کہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں تو صرف اتنا کہہ دیا جاتا ہے شکر اللہ، کہ آپ کا شکریہ۔ تو یہ شکرن یہاں را پہ جو زبر ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ مصدر مفعول مطلق کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور مفعول مطلق مفاعیل کی جو قسمیں ہیں مختلف 5، ان میں سے ایک مفعول مطلق ہے، اور مفعول مطلق کسی فعل کی تاکید کے لیے آتا ہے، اور بعض اوقات مفعول مطلق موجود ہوتا ہے جو فعل ہوتا ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو اشکر و شکر اللہ، اشکر و فعل اس سے پہلے معذوف ہوگا، اصل تو یوں ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی کیونکہ یہی اس کی قائم مقامی کرتا ہے، اور کہہ دیا جاتا ہے شکر اللہ، کہ تیرا شکریہ یا آپ کا شکریہ۔ تو اظہار ممنونیت یا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ اسی سے ایک لفظ شکور بنتا ہے مصدر، جس کے معنی ہیں شکر گزار بننا، اور شین کی زبر کے ساتھ شکور بھی آتا ہے، دونوں میں فرق ہے، باقی کوئی فرق نہیں ہے، صرف شین کی زبر اور شین کی پیش، یہی فرق ہے۔ شکور جو ہے یہ عام طور پر مصدر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور شکور اسم مبالغے کے طور پہ آتا ہے، بہت زیادہ شکر کرنے والا، اور کئی معنی اس کے آتے ہیں۔
शकूर के, बहुत शुक्रगुजार या बड़ा एहसानमंद। और दूसरे माने हैं अल्लाह ताला की जब ये सिफत के तौर पे शकूर का लफ्ज़ आता है तो अजर व सवाब से नवाजने वाला इसके माने हैं, या मुनम इनाम करने वाला, और मोहसिन किसी पे एहसान करने वाला भी इसके माने हैं। और कदरदान भी इसका तर्जमा किया जाता है। अल्लाह ताला कदरदान है, यानी जो कोई अच्छा अमल करता है उसकी कदर करता है, और कदर करने से मुराद ये है कि उसका अजर व सवाब देता है। और बाज़ औक़ात शकूर ऐसे जानवर को भी कहते हैं जो थोड़ा सा खाना खाए तो उसके जिस्म पर उस खाने का इजहार हो, यानी वो उसकी वजह से, उस खाने की वजह से मोटा हो। और वो इंसान या जानवर जिस पर खुदा ताला की नेमतों के आसार नुमायाँ हों वो भी शकूर कहलाएगा, यानी फलता फूलता इंसान या जानवर जो भी है उसको शकूर कहा जाएगा। इसी से शाकिर का लफ्ज़ बनता है जिसके माने शुक्रगुजार, और शुक्रन लका जब कह दिया जाए शुक्रन लक तो आपका शुक्रिया। और शुक्रान जो मादा आता है मस्दर बन के, शुक्रान जो मस्दर है उसके माने हैं शुक्रगुजारी या ममनूनियत। और किसी को जब स्पासनामा पेश किया जाता है तो उसे भी कहा जाता है कि कलिमातुश शुक्र, कि शुक्रिया अदा करने के लिए जो कुछ बातें कही जाती हैं, तो स्पासनामा के मानों में भी ये कलिमातुश शुक्र कहा जाता है। अब हम थोड़ा सा हिस्सा ग्रामर का सीखेंगे। हमने एक दो क्लासें कबल ये ज़िक्र शुरू किया था कि मोरब जो अस्मा होते हैं उन पे एराब किस तरह से आते हैं। इसम की एराब के लिहाज से दो किस्में हैं, मबनी और मोरब। और मबनी कौन कौन से अस्मा हैं उनकी तफसील हम पहले पढ़ चुके हैं। मोरब जो अस्मा होते हैं, मबनी को निकाल के सारे अस्मा मोरब होते हैं। और मोरब जो होता है उसके एराब किस तरह से आते हैं, क्या क्या उसकी किस्में हैं, तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो इसम के एराब तो तीन हैं, जैसे हम पहले पढ़ते आए हैं, रफ़ा, नस्ब और जर। तो रफ़ा, नस्ब और जर ये तीन एराब हैं। इन एराब की सूरत क्या होती है, ये ज़रूरी नहीं है कि पेश के साथ, रफ़ा पेश के साथ हो, नस्ब ज़बर के साथ, जर ज़ेर के साथ। ये इनकी बुनियादी अलामतें हैं, लेकिन बाज़ जगहों पे इनकी बजाय कोई और अलामतें भी होती हैं। तो जब ये हरकत आ जाएं, रफ़ा के लिए ज़म्मा आ जाए, नस्ब के लिए फ़तह आ जाए, जर के लिए कसरा आ जाए, तो कहते हैं एराब बिल हरका, हरकत के ज़रिए एराब। तो एराब ये कभी हरकत के ज़रिए आ जाते हैं, कभी कोई हुरूफ होते हैं जो एराब की अलामत बनते हैं, तो हरफ के ज़रिए भी एराब आते हैं। और फिर एराब लफ्ज़ी भी होते हैं, जैसे हरफ के ज़रिए, हरकत के ज़रिए वो लफ्ज़ी हो गए। और कभी तकदीरी एराब भी होते हैं, यानी उन पे ज़ाहिरी एराब नहीं आ सकते, कोई ना हरकत होती है ना कोई लफ्ज़ होता है, लेकिन वो एराब उन पे मुक़द्दर समझे जाते हैं, छुपे हुए समझे जाते हैं। इस लिहाज से उन पे कहते हैं कि एराब तकदीरी हैं। तो इस तकसीम के लिहाज से अगर हम तफसील से देखें तो एराब जो हैं उनकी 12 किस्में बनती हैं। पहली, दूसरी और तीसरी किस्म तो उन अस्मा की है जो मुफरद हों, मुफरद और मुनसरिफ हों। मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ जो हैं ये भी एक बहस है। पहले हम मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ की कुछ तफसील पढ़ चुके हैं, मज़ीद भी हम देखेंगे। तो जो मुनसरिफ हैं जिन पे तीनों तरह की हरकत आ सकती हैं आखिर में, वो मुनसरिफ कहलाएंगे। और सही यानी वो जो जिसके तीनों हरूफ सही हों, कोई हरफ इल्लत ना हो, या तीनों हरूफ में से आखिरी जो है वो हरफ इल्लत हो लेकिन सही की तरह हो, तो वो कायम मकाम सही उसको कहते हैं। तो उस पे भी
اور جمع مکسر یعنی جس میں واحد والی شکل جو ہے جمع میں قائم نہ رہے، جمع مکسر اور منصرف ہو، تو یہ 3 قسمیں ہیں۔ ان کی حالت رفع جو ہے وہ ضمہ سے، یعنی رفع دینے کے لیے ان کو آخر میں ضمہ دی جاتی ہے۔ نصبی حالت جو ہے وہ فتح سے، یعنی آخر میں فتح یا زبر آتی ہے، اور جر کے لیے کسرہ آتی ہے۔ ان تینوں کی مثالیں جو یہاں ہم نے پڑھے ہیں، مفرد، منصرف، صحیح، اس میں رجل کا لفظ آئے گا، تو ہم 3 طرح سے اس کے اعراب دیکھتے ہیں۔ رجل کا لفظ اس جملے میں ضمہ کے ساتھ، اس جملے میں فتح کے ساتھ، زبر کے ساتھ، اور اس جملے میں کسرہ کے ساتھ آیا ہے۔ تو یہاں پہ فاعل بن رہا ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، اس پہ رفع آئی ہے، تو جاء رجل کے معنی ہیں آدمی آیا، تو اس پہ رفع کی علامت ضمہ کے ساتھ، حرکت کے ساتھ۔ رأیت رجلا، اس میں نصب آئی ہے، میں نے آدمی کو دیکھا، تو رجلا جو ہے یہ یہاں پر مفعول بن رہا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، تو نصب کی علامت فتح کے ساتھ آئی ہے۔ اور نظرت الی رجل، اس میں لام پہ جو کسرہ ہے یہ جر کی علامت ہے، الی حرف جار ہے جس نے اس کو جر دی، میں نے آدمی کی طرف دیکھا۔ تو یہ منصرف اور صحیح اسم کی مثالیں ہیں۔ اور قائم کام صحیح کی مثال ہے، اس میں حرف علت تو ہے لیکن صحیح کی طرح ہے، اسے قائم کام صحیح کہا جائے گا۔ جاء ظبیٌ، یہاں پہ حرف علت تو ہے لیکن صحیح کی طرح ہے، اس لیے حرکت کے ساتھ اس پہ اعراب آئے ہیں، جو رفع ہے وہ ضمہ کے ساتھ۔ رأیت ظبیًا، اس میں نصب جو ہے زبر کے ساتھ، حرکت کے ساتھ۔ نظرت الی ظبی، اس میں بھی حرکت کے ساتھ۔ جمع مکسر منصرف، اس میں بھی یہی صورت ہے، رجل کی جمع رجال آتی ہے، رجل واحد ہے، رجال جمع ہے، تو یہ جمع مکسر کہلاتی ہے۔ اس میں رجل والی جو صورت ہے، شکل ہے، وہ ٹوٹ گئی ہے، اس لیے اسے جمع مکسر کہا جائے گا۔ اور منصرف ہے، یعنی یہ اس پہ تینوں حرکات آ سکتی ہیں، اس لیے اس کو منصرف کہتے ہیں۔ تو جاء رجال، رفع کی علامت، رأیت رجالا، یہاں نصب کی علامت زبر، اور نظرت الی رجال، یہاں جر کی علامت کسرہ آئی ہے۔ تو یہ 3 قسمیں 12 میں سے بیان ہو گئیں۔ اب آ گئی جمع مؤنث سالم۔ جمع مؤنث سالم میں حرکات کے ساتھ ہی آتی ہے، اعراب آتے ہیں، لیکن فرق ہے، اوپر جو قسمیں بیان ہوئی ہیں ان سے مختلف ہے۔ رفع تو آتی ہے ضمہ کے ساتھ ہی، وہ درست ہے۔ ہذہ کراسات، یہ کچھ کاپیاں ہیں۔ رأیت کراسات، اب یہ مفعول ہے، مفعول پہ نصب آتی ہے، نصب پہ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ نصب کی علامت فتح ہے، زبر ہے۔ رأیت رجلا میں بھی، رأیت ظبیا، رأیت رجالا، تینوں میں زبر کے ساتھ نصب آئی تھی، لیکن جمع مؤنث سالم میں نصب کسرہ کے ساتھ آتی ہے، تو رأیت کراسات، اس پہ زبر یا فتح نہیں آئے گی۔ اور جر کی علامت بھی کسرہ ہوتی ہے، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ اس کا عامل کون سا ہے، کوئی نصب دینے والا عامل ہے یا جر دینے والا عامل ہے، اس سے ہم پہچانیں گے کہ یہ منصوب ہے یا یہ مجرور ہے۔ تو اس طرح سے بعض اوقات یہ اشتباہ بھی پیدا ہوتا ہے، جو جمع مؤنث سالم ہوگی اس کی نصب کسرہ سے آتی ہے، باقی جو پیچھے ہم نے قسمیں پڑھی تھیں انہی والی کیفیت ہے۔ تو ہم نے یہ منصرف اور غیر منصرف کی بحث پڑھی تھی۔ یہ اعراب یا حرکات کیا کیا آتی ہیں، تو ایک لفظ ہم نے منصرف پڑھا تھا۔ منصرف تو وہ ہے جس پہ تینوں حرکات آ جاتی ہیں، لیکن غیر منصرف وہ ہے جس پہ تینوں حرکات نہیں آتی، بلکہ اس میں جر جو ہے وہ بھی فتح سے آتی ہے۔ تو غیر منصرف میں
رفع کی حالت میں ضمہ آتی ہے وہ تو باقیوں کی طرح ہے، لیکن جو نصب اور جر ہے ان دونوں کی علامت فتح ہوتی ہے، تو یہاں بھی ہم اس کی جو حالت ہے وہ دیکھیں گے کہ فتح والی ہے، فتح تو آئی ہے، نصب والی حالت ہے یا جر والی حالت ہے، اس کا عامل کون سا ہے، اور اس عامل کے نتیجے میں ہم پہچانیں گے کہ وہ منصوب ہے یا مجرور ہے۔ تو یہ 5ویں قسم ہے، اس کی مثال ہے جاء عمر، عمر کا لفظ غیر منصرف ہے، رأیت عمرہ یہاں بھی پہلی قسموں کی طرح ہی ہے زبر، لیکن جر کے موقع پہ بھی زبر ہی اس کی علامت ہوگی، نظر تو الا عمر، الا کی وجہ سے یہ مجرور ہے، لیکن غیر منصرف ہے اس وجہ سے را پہ فتح ہے، تو 2 چیزوں پہ فتح آئے گی، اور یہ 2 حالتوں میں فتح علامت ہوتی ہے اور ایک میں ضمہ، رفع کی صورت میں ضمہ علامت ہوتی ہے۔ اب یہ تو سادہ اور آسان پہچان تھی، اسی میں ایک اسم منقوص ہوتا ہے۔ اسم منقوص وہ ہے جس اسم کے آخر میں یا آتی ہے یا واو آتا ہے، تو اسے اسم منقوص کہتے ہیں، اور اسم منقوص میں رفع کی حالت میں تو ضمہ آئے گی، جاء القاضی، یہ قاضی بعض ضمہ ہی آتی ہے لیکن یہ جزم لکھی گئی ہے جو درست نہیں ہے، لیکن حالت نصبی، نصب کے موقع پہ فتح آئے گی، اور حالت جری کسرہ سے آئے گی بالقاضی، یہ قاضیو تھا جو قاضی بن گیا کیونکہ حرکت اس صورت میں گر جاتی ہے، یہاں گرا دی گئی ہے، اسی طرح سے قاضیہ، مرر تو بالقاضی آنا چاہیے تھا لیکن یہ حرکت بھی یہاں سے گر گئی، تو یہ علامتیں تو وہی ہیں لیکن وہ اس میں سے گر جاتی ہیں۔ تو اسم منقوص میں رفعی حالت میں تو ضمہ ہوتی ہے لیکن نصبی حالت میں فتح آئے گی جیسے یہ ہے، اور جری حالت میں کسرہ آتی ہے، لیکن اس میں ضمہ اور کسرہ تقدیری ہوتے ہیں، ظاہری نہیں، کیونکہ ظاہری طور پہ وہ دونوں میں گر جاتے ہیں، لیکن فتح جو ہے وہ ظاہری صورت میں موجود رہتا ہے، اس کو قاضی نہیں کہیں گے۔ تو یہ حرکات وہی ہیں لیکن حرکات وہ تقدیری ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ یہ 6 قسمیں ہو گئیں۔ 7ویں اور 8ویں قسمیں، اسم مکسور اور مضاف الی الیاء۔ اسم مکسور وہ اسم ہے جس کے آخر میں حرف علت ہو لیکن اس کی حالت تبدیل ہو چکی ہو یا وہ گر چکا ہو، اور مضاف الی الیاء جو ظاہری اسم، صحیح اسم کسی یا کی طرف یا متکلم کی طرف مضاف بنا دیا جائے اس پہ بھی ظاہری اعراب نہیں آتے، کیونکہ یا کو پڑھنے کے لیے ہمیشہ اس کو آخر میں زیر دی جاتی ہے۔ غلام میم پہ جو زیر ہے یہ مضاف بننے کی وجہ سے یا متکلم کی طرف، مضاف الی الیاء یا متکلم اس سے مراد ہے، ضمیر متکلم کی جو ہوتی ہے وہ یا ہے۔ تو جو اسم مکسور اور مضاف الی الیاء ہیں علاوہ جمع مذکر سالم کے، ان پہ حالت رفعی میں ضمہ آتی ہے، حالت نصبی میں فتح آتی ہے، اور جر کی صورت میں کسرہ آتی ہے۔ تو ان دونوں میں یہ تینوں اعراب تقدیری ہوتے ہیں۔ جال فتح اس میں تقدیری اعراب ہیں دونوں میں، تو جال فتح اسم مکسور ہے، رأیت الفتح، نظرت الی الفتح، تینوں جگہ پہ اعراب تو بدلیں گے لیکن تقدیری ہوں گے، ظاہری شکل ایک جیسی رہے گی، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہی صورت مضاف الی الیاء میں بھی ہے کہ ظاہری کوئی علامت نہیں ہے، تقدیری اعراب ہیں۔ جاء غلامی، رأیت غلامی، نظرت الی غلامی، یہ پہلے میں مرفوع ہے، دوسرے میں منصوب ہے، تیسرے میں مجرور ہے۔ اور
اس کے بعد اسمائے ستہ آتے ہیں، ان کی تفصیل ہم انشاءاللہ بعد میں سیکھیں گے۔ آج کی کلاس کا وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے اسی پہ کلاس ختم ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔